ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ज़िंदगी जीने में कोई मज़ा ही नहीं। काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। हमने ये बातें अक्सर सुनी होगी अपने दोस्तों से, अपने करीबी अहबाब से, लेकिन क्योंकि हम इन बातों को उनकी वक्ती जज्बात समझकर इग्नोर कर देते हैं। दर हकीकत ये बातें वक्ती जज्बात नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए उनके दर्द होते हैं और ये मदद की पुकार होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा बतूल है और मैं एक एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात और साथ ही साथ मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन मैनेजिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज़म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तरबियत हासिल की है मैंने। इसके अलावा मैं रमान रात थेरेपी सर्विसेज की फाउंडर भी हूँ। आज हम एक बहुत निहायत और अहम मौजू पर बात करेंगे, यानी कि सुसाइड, ख़ुदकुशी। हम आज बात करेंगे सुसाइड अवेयरनेस और इसके प्रिवेंशन के बारे में, यानी इसकी आगाही और इसके बचाव के बारे में। मोस्टली हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर हम सुसाइड के बारे में बात करेंगे या इसके बारे में अगर हम किसी से कहेंगे भी तो ये बहुत ज़्यादा एक ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, यानी कि हम सामने वाले को राग़िब करेंगे टूवर्ड्स सुसाइड, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, जितना हम इस मौजू पे बात करेंगे, जितना हम सुसाइड के हवाले से बात करेंगे, उतना ही इसकी जो है रेशो में कमी आ जाएगी। जो कि हम समझते हैं कि अगर हमने किसी से बात की सुसाइड के बारे में, या तो अगर हमने किसी जगह पे हमने ये बात की कि अच्छा आजकल जो है ख़ुदकुशी क्यों आम है, हम इवन इस मौजू पे बात करना ही जो है हम ये समझते हैं कि इस मौजू पे अगर हमने बात की तो वो बात ही जो है ऐसा ना हो कि उस सर्कल में, उस जगह पे कोई भी किसी को भी ट्रिगर करे और वो घर जाके जो है ख़ुदकुशी करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो रिसर्चेस है, अकॉर्डिंग टू दोज रिसर्चेस, जो बंदा जो है सुसाइड कमिट करता है या जो बंदा जो है ख़ुदकुशी की तरफ राग़िब होता है, ऐसा नहीं है कि उसने जो है किसी मूवी में देख लिया या उसने किसी से सुन लिया, या ऐसा है कि वो किसी सर्कल में बैठा हुआ है और किसी ने सुसाइड के बारे में बात की और एकदम से वो ट्रिगर हो गया और घर जाके उसने जो है ये डिसाइड किया कि आज जो है मैंने ख़ुदकुशी करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो सुसाइड इज़ समथिंग जो कि अगर उसके बारे में जो बंदा जो है जो कमिट कर रहा है, या जो बंदा ये सोच रहा है कि मुझे जो है ख़ुदकुशी करनी है, तो उससे पहले वो 40 मरतबा जो है वो अटेम्प्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक दिन सुबह उठा और उसने ये डिसाइड किया कि मैं आज जाके ख़ुदकुशी करूँगा। नहीं, वो पहले 40 मरतबा अटेम्प्ट कर चुका होता है, और वो 40 मरतबा अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि वो 40 मरतबा लोगों से ये उसने हेल्प मांगी होगी। उसने शायद ऐसे जुमले यूज़ किए होंगे अपने बातचीत में कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ, या यार मुझे जो है जीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने वो बातें शुरू से ही इग्नोर की है, तो हमें लगता है कि वो शायद वो बातें जो है हमने वो वक्ती जज्बात, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने उस बातों को वक्ती जज्बात समझ के हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन असल में वो बातें, वो बंदा खुद बार बार जो है वो ये बातें कह के वो आपसे मदद की पुकार कर रहा था। वो बंदा ये कह रहा था कि भाई मुझे नीड है हेल्प की, मुझे एक ऐसा कंपेनियन चाहिए, मुझे एक ऐसा जो है बंदा या बंदी चाहिए जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूं, जिसके साथ जो है मैं ये कह के मैं ये बोलूं कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स देखे हैं। मोस्टली क्या होता है, जब हम अपनी कोई परेशानी किसी से शेयर करते हैं तो मोस्टली, या किसी दोस्त से, तो सामने वाला क्या कहता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा सेम ब्रो। हालांकि अगर सामने वाला आपसे अपने स्ट्रगल्स शेयर कर रहा है, या सामने वाला आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइम अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो एटलीस्ट आप सुने उसको, आप उसको टाइम दें, आप उसकी बातें सुने, बजाय कि ये बोलने के कि सेम ब्रो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, या यार मेरी लाइफ में भी तो मसले चल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। देखें, हर किसी की लाइफ में मसले हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि कोई बंदा ऐसा हो ज़िंदगी में जिसकी ज़िंदगी में कोई भी मसला ना हो। मसले हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं कि हर किसी के मसले जो है छोटे होते हैं। हर किसी को अपने मसले बड़े लगते हैं। हो सकता है कि आज एग्ज़ाम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम इस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स हो,
اور کسی کی لائف میں سب سے جو ہے اس کے زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو ہر کسی کی لائف کے پرابلمس الگ ہوتے ہیں، اس کی انٹینسٹی الگ ہوتی ہے. ہاں، اس کی انٹینسٹی اس کے لیے بہت سیویئر ہو سکتی ہے، شاید وہ ہمارے لیے بہت نارمل ہو. شاید اگر میں کسی کو کہوں کہ مجھے ایگزام کی بہت زیادہ اسٹریس ہو رہی ہے اور سامنے والا کیونکہ اس کے ایگزامس نہیں ہو رہے تو اس کو لگے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے شاید بہت منیمل سی بات ہے، یا اس بات پہ تو اسے ہنسی آ جائے. اگر ہم مسئلوں کی بات کریں تو پرانے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ خودکشی کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ محبت کا ہے. کسی کو اگر محبت میں ناکامی ہو گئی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے. لیکن اگر ہم آج کے حالیہ دور کی بات کریں، اپنے سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف راغب ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے خودکشی صرف ایک ہی ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بندہ جو ہے اتنا جو ہے وہ سوچتا ہے ایک پرابلم کو کہ اس کی وجہ سے وہ خودکشی کرتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خودکشی کرنے کے جو وجوہات ہوتے ہیں جن میں جو مین ریزنز ہے وہ 3 ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس انوائرمنٹل ریزن جس کو ہم سوشل ریزن کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکل ریزنز کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس بایولوجیکل ریزنز ہیں. سب سے پہلے اگر ہم سوشل ریزنز کی بات کریں جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس ٹائم بہت پیک پہ ہے، ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری، انفلیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے کمپٹیشن. تو اگر ہم دیکھیں ایک نوجوان ہے جس کو جو ہے جو اس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، جس کو جو ہے وہ روزگار بھی ڈھونڈنا ہے، کمپٹیشن بھی کرنا ہے، اچھا بینک بیلنس بھی بنانا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اچھی گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے. اگر اس کے پاس اچھی گاڑی، اچھا گھر یا بینک بیلنس نہ ہو تو اس کو اوبویسلی اس کو جو ہے شاید شادی کرنے کے لیے کوئی لڑکی بھی نہ ملے. موسٹلی یہ ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ ہم نے ہر چیز کا ایک پیمانہ بنا رکھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ایج میں یہ ساری چیزیں اچیو کر لی تو اٹ مینس ہم سکسیزفل ہے. 25 سال کی عمر میں اگر ہم نے جو ہے اپنا ایک گھر بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لی اور ہم نے جو ہے شادی کر لی تو ہم ایک بہت انتہائی کامیاب انسان ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر کسی کا جو ہے اپنا ایک الگ سے ان کی جرنی الگ ہوتی ہے، ہر کسی کا جو ٹریک ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنے پیس پہ چلتا ہے. اور اگر کمپٹیشن کی بات کی جائے تو یہ کمپٹیشن والا جو فیکٹر ہوتا ہے جو ایک سوشل فیکٹر ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مین فیکٹر ہے جو انسان کو جو ہے نا امیدی کی طرف راغب کرتا ہے. اگر ہم کمپٹیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، میں پیرنٹس سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمیں بچپن سے یہ بولا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کی بچی نے جو ہے اتنے اچھے گریڈز لیے، فلاں کا بیٹا جو ہے اس نے جو ہے ٹاپ کیا ہے، فلاں کا بیٹا جو ہے اس کا ایڈمیشن ہوا ہے کسی اچھے اسکول میں، کسی اچھے کالج میں، تو تمہارا کیوں نہیں ہوا؟ تم کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ تم نے میرا نام خراب کیا ہے. یہ سارے فیکٹرز جو ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ایک کمپٹیشن والا ہمارا جو ایک لوپ بنتا ہے، ہمارا ایک پیٹرن بنتا ہے، وہ بچپن سے ہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے ہمیشہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے جو ہے کمپٹیشن میں رکھا ہے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ہمارا ایک مقابلہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر ہم کوئی چھوٹی سی ہماری اچیومنٹ ہو یا بڑی سی اچیومنٹ ہوتی ہے، ہم اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، فلاں نے جو ہے اس ایج میں یہ اچیومنٹ کیا تھا، لیکن کیونکہ میں جو ہے 30 سال کی ایج میں یہ اچیومنٹ کر رہا ہوں تو یہ ناکامی ہے. تو اصل میں یہ جو نا امیدی ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک دن آپ اٹھے اور آپ بالکل دنیا سے آپ کا دل جو ہے وہ خراب ہو گیا، آپ یہ سوچے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے کسی انسان کو خودکشی کی طرف راغب کرتا ہے. آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے بہت نارمل باتیں ہیں. بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے سوسائٹی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے بہت نارمل ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اس کا لانگ ٹرم جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ. اگر سیکنڈ ہم دیکھیں، سیکنڈ ہمارے پاس جو فیکٹر ہے جو کہ سوسائڈ کی طرف راغب کرتا ہے، وچ از جو ہے سائیکولوجیکل فیکٹر. اگر سائیکولوجیکل فیکٹر کی ہم بات کریں تو اٹ مینس کہ آپ کی پرسنالٹی،
آپ کا جو ہے وہ ایک ہر انسان کا ایک الگ سے ایک ہم بولتے ہیں نا ہر انسان کی ایک الگ سے ایک شخصیت ہوتی ہے. آپ کی شخصیت میں آپ کی جو آپ کا نفسیات ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہو, چیزوں کو کس طرح سے سمجھتے ہو, چیزوں کو کس طرح سے گریب کرتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ کے نفسیات میں جو ہے انکلوڈ ہوتی ہیں. اور اس فیکٹر کی وجہ سے کس طرح سے ہم سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کی شخصیت جو ہے الگ ہوتی ہے. ایون ہم اگر 2 ٹوینز ہیں, ان ٹوینز کی بھی جو ہے پرسنالٹی الگ ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر سائیکولوجیکل فیکٹر کی بنیاد پہ ہم بات کریں تو کوئی بندہ جو ہے اس کی سیلف اسٹیم لو ہے, ہو سکتا ہے کہ بچپن میں اس کے ساتھ ایسے ایکسپیرینسز ہو اس کے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اتنی لو ہو گئی ہے. اب اس بندے میں جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پرابلمس کو کس طرح سے وہ دوسرے نظریے سے دیکھتا ہے, جبکہ آن دی ادر ہینڈ ایک پرسن ہے جو کہ پرابلم کو الگ نظریے سے دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پرابلم کو دیکھنے کا نظریہ اس طرح سے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پرابلمس جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اس کی لائف میں جو اس کے پرابلمس ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوسروں نے کیا, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے. یہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے جو اس کو جو ہے آہستہ آہستہ ٹورڈز ہوپلیسنس, ٹورڈز نا امیدی جو ہے وہ اس کو راغب کرتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں تھرڈ فیکٹر کی, جو کہ ہمارے پاس تھرڈ فیکٹر ہے بایولوجیکل فیکٹر. بایولوجیکل فیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو بایولوجیکل فیکٹر میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے بایولوجیکل مینس کہ ہماری جس طرح سے ہماری ساخت ہوئی ہے, ہمارے برین کی ساخت ہوئی ہے, ہماری باڈی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں, ہمارے برین کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ سارے ہمارے بایولوجیکل فیکٹرز میں آ جاتے ہیں. تو ہر کسی کی جس طرح سے ہر کسی کا ایکسٹرنل جو ہے اسٹرکچر چینج ہوتا ہے, اس طرح سے ہر کسی کا جو انٹرنل جو اس کے ہارمونز, اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز, اس کے کیمیکلز جو ہے وہ بھی الگ ہوتے ہیں. جو لوگ جو ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو ہے برین کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں, اس میں جو مین کیمیکل ہے جس کا رول ہوتا ہے وہ ہے ڈوپامین. ڈوپامین جس کے برین میں ڈوپامین کی جب کمی ہوتی ہے تو وہ انسان کو جو ہے ڈپریشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے, نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا یہ کس طرح سے ہمیں دکھتا ہے, کیونکہ وہ برین کے اندر ہے, کیونکہ وہ ایک کیمیکل ہے, وہ ہمیں باہر سے تو نہیں دکھے گا, لیکن یہ ہمیں اس بندے کے بیہیویئر, اس کی باتوں سے لگتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ نا امیدی کی باتیں کرتا ہے, کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو دیکھیں اگر وہ یہ ساری چیزیں, یہ 3 فیکٹرز مل کے یہ ایک ٹرائنگل ہے, یہ ٹرائنگل ان سب میں جو ہے ایک فیکٹر اگر ایک بندہ جو ہے بیچ میں ہے, اگر اس کے بایولوجیکل فیکٹرز بھی اس میں ہے, اس میں جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز, کوئی حادثہ, کوئی ٹراما اس کے ساتھ ہوا ہے, یا سائیکولوجیکل فیکٹر, اس کی شخصیت ایسی ہے, تو یہ تینوں چیزیں اس میں اگر ہے تو اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ وہ سوسائڈ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو. اگر آپ اپنے ارد گرد, اپنے دوستوں میں, اپنے قریبی احباب میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ پہلے تو سب سے پہلے بینگ لائک ہیومن بینگ, یا جو ہے آپ اگر آپ کی اپنی رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ آپ اس کو سنیں, سب سے پہلے آپ اس کو سنیں, آپ اس کی باتوں پہ غور کریں, آپ اس کے ساتھ ایمپتھی شو کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میری لائف میں بھی ایسے مسئلے ہیں, تم کیا مسئلوں کی بات کرتے ہو, یہ تو بہت ہی چھوٹے سے مسئلے ہیں, تم زیادہ سوچتے ہو. نہیں, آپ اس کو سنیں. اس کو اس ٹائم کسی کی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کو سننے والا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سیویئر ہے اور آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو جو ہے سجیسٹ کریں کسی اچھے جو ہے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کے پاس. پاکستان میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں. ان میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ تسکین ہے, جو کہ ہم جو ہے اگر ہم دیکھیں اس کے ہیلپ لائن نمبرز بھی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں کہ آپ گوگل میں اس کو سرچ کر کے آپ ان کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہو. میں جو ہے ابھی نیچے جو ہے اسی ویڈیو کے کیپشن میں جو ہے مختلف اداروں کے نمبر بھی مینشن کروں گی, جس کے تھرو جو ہے آپ وہ نمبرز جو ہے اپنے پاس نوٹ کر کے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.